बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उस वक्त मेरे रेस्ट हाउस में कुछ मर्द आए और मुझसे लड़की का मुतालबा करने लगे। मैंने निहायत राजदारी से उनको लड़की दी और अपने रेस्ट हाउस में ही एक कमरा भी दे दिया। मेरा ये गैर कानूनी काम पिछले 1 साल से बहुत राजदारी से चल रहा था। दुनिया के सामने इज्जतदार और घर बार वाले मर्द मेरे पास छुप कर आते और मैं अपने पास खरीदी हुई लड़कियां ऐसे मर्दों के लिए पहले से तैयार रखता। मैं हमेशा से हसीन लड़कियों का शौकीन था, मगर जब कुछ शऊर संभाला तो मुझे औरत सिर्फ कारोबार के काबिल एक खिलौना लगने लगी। मैं यतीम खाने में पला बड़ा था, न मेरा ख़ानदान था, न मैंने करीबी रिश्तों में किसी औरत का रूप देखा था कि मैं ऐसा काम करते हुए घबराता। इसी तरह लड़कियां बेच बेच कर मैंने इतना पैसा जमा कर लिया कि एक दरमियाने तबके का रेस्ट हाउस बनाकर बैठ गया। मैं चुर्ब ज़बान और अयार इंसान था, इसलिए दुनिया को बहुत सुकून से धोखा दे देता था। लोगों के सामने मैं बज़ाहिर एक रेस्ट हाउस का मालिक और शरीफुन नफ्स लड़का था, मगर दरअसल मेरी हकीकत इतनी बुरी थी कि मैं खुद भी किसी को नहीं बता सकता था। मैंने कभी किसी लड़की की मजबूरी को नहीं समझा था और न कभी किसी लड़की पर तरस खाया था। मैं खुद भी लड़कियों को इस्तेमाल कर लेता था और दूसरे मर्दों को भी पेश करके पैसा कमा लेता था, और इसी पैसे के लालच में तमीज़ तहजीब सब भुला चुका था। मगर तब अचानक मैंने एक ऐसी लड़की को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। उस लड़की ने मेरे इस चलते कारोबार को ही डांवाडोल कर दिया था। जब से मैं ये काम कर रहा था, पहली बार उस लड़की ने मेरे इरादों पर पानी फेरा था। बल्कि ना सिर्फ मेरे मंसूबे नाकाम हुए, बल्कि एक नाजुक सी लड़की अपने गाहक बनकर आने वाले बदकिरदार और मजबूत मर्दों के सामने ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन गई कि वो चाह कर भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम हो जाते। वो लड़की पहली बार मुझे बाजार में नजर आई थी। मुझे जिस चीज़ ने मुतवज्जो किया था, उस लड़की का ढका छुपा वजूद था। मैं हिंदू था और मेरा अब तक हम मज़हब लड़कियों से ही पाला पड़ा था। उनमें से कुछ लड़कियों को मैंने भारी पैसा देकर ख़रीदा था, जबकि कुछ लड़कियां तो खुद मेरे साथ ये कारोबार कर रही थीं। वो मेरे बताए गए ग्राहकों को खुश करती और इसके बदले उनको उनके हिस्से की रकम मिल जाती। महंगाई और घरेलू मजबूरियों की वजह से कुछ इंडियन लड़कियां अंदर ही अंदर मेरे साथ ये काम करती थीं और पैसा कमाकर अपनी तालीम का खर्चा पूरा करती। इसलिए मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ था। मैं गाहक देता था और वो अपनी खिदमत देती थी। या जो लड़कियां मैंने खरीदी हुई थी वो भी गूंगी बहरी बनकर मेरा हर काम करती थी, क्योंकि ये उनकी मजबूरी थी कि मैं उनका पैसा दे चुका था। अलगर्ज जब से काम करना शुरू किया था, किसी लड़की ने मेरे लिए ज़्यादा मसला नहीं बनाया था। मगर उस लड़की को जो मैंने बाजार में देखा तो मैं चौंक गया। वो एक बड़ी सी चादर में पूरा वजूद छुपा कर आई हुई थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुसलमान लड़की है। गो कि उसने अपना चेहरा बाकायदा नहीं छुपाया हुआ था, मगर उसने अपने वजूद को मुकम्मल छुपाया हुआ था। मगर इसके बावजूद उसका हुस्न शुआएं बखेर रहा था। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। इसमें इतनी कशिश और दिलकशी थी, मैं उसे इतना ढका छुपा हुआ देखकर नज़र नहीं हटा पाया और कितनी देर यकटक उसे देखता रह गया। वो किसी आम सी सब्जी की रेडी पर खड़ी सब्जी खरीद रही थी और पैसों पर बहस कर रही थी। उसके पास पैसे कम थे और मैं ऐसी लड़कियों की ही तलाश में रहता था जिनके पास पैसों की कमी होती थी और वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे साथ काम करने पर मजबूर हो जाती थी। उस वक्त भी मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़की की खरीदी सब्जी के पैसे अदा किए और उस रेडी वाले से कहा कि भाई, इनको जो भी सामान चाहिए दे दें। एक लड़की से बहस करते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर वो लड़की होकर रेडी पर खड़ी बहस कर रही है तो समझ आओ कि वो कितनी मजबूर है। मैंने ऐसे अल्फाज बोलकर जहाँ रेडी वाले को शर्मिंदा करने की कोशिश की, वहीं मेरा मकसद इस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो करना था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ था। मेरे अल्फाज पर वो लड़की चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर कुछ शर्मिंदा सी नज़र झुकाकर आहिस्ता से शुक्रिया बोली और हाथ में दबे पैसे रेडी वाले के सामने रखकर वहाँ से जाने लगी। वो खुददार लग रही थी, इसलिए बिल्कुल मुफ्त सब्जी ले जाना गवारा नहीं किया था उसने। रेडी वाला तो डबल रकम लेकर खुश हो गया, जबकि मैं तो उस लड़की को देख देख कर खुश हो रहा था। मेरे दिमाग में पहला ये ख्याल आ रहा था कि अगर इतनी छुपी हुई सी भी वो मेरे नज़रों का मरकज़ बनी हुई है तो उसे जब अपने कारोबार में पेश करूँगा तो मुँह मांगी रकम मिलने के चांस थे। मेरी नज़र आजकल अरबी शेखों पर थी जिनको खुश करके मैं लाखों कमाना चाहता था, और वो लड़की किसी भी अमीर शख्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। वो हाथ आ जाती तो मेरा कारोबार दिनों दिनों में ही बड़े पैमाने पर फैल जाता। मैं ये सोचकर तेज़ी से उस लड़की के पीछे भागा और उसे पुकार कर रोका। वो रुककर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी।
کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر میرے لیے کچھ تشکر اور کچھ شرمندگی کے تاثرات تھے، مگر اب صرف سنجیدگی تھی۔ لیکن میں بھی ایک گاگ شکاری تھا اور میں بخوبی جانتا تھا کہ کیسے کسی لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے میں نے نرمی سے سوال کیا کہ سبزی والا آپ کے جاتے ہی پیچھے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس لیے بہتر ہے آپ آئندہ گھر کے کسی مرد کو بھیجیے گا۔ اچھی بات نہیں ہے کہ یوں مرد آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ میری بات پر اس لڑکی کا چہرہ یکدم تاریک پڑ گیا۔ میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا تھا، اور دوسرا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ جان سکوں اس لڑکی کے گھر میں کتنے مرد ہیں یا وہ کہاں رہتی ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی تھی، پھر آہستگی سے بولی کہ میرے باپ کی وفات ہو چکی ہے، بھائی کوئی ہے نہیں۔ اگر وہ مرد کوئی بات کر رہا تھا تو یہ اس کا کردار ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ کچھ غلط کام کیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی اتنا بول کر پھر سے آگے قدم بڑھا چکی تھی، جبکہ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت مضبوط لگ رہی تھی۔ مجھے یکدم احساس ہوا کہ وہ اتنا آسان شکار بھی نہیں تھا، مگر وہ لڑکی جتنی بھی بہادر تھی تو ایک کمزور بے وقوف لڑکی ہی، اس لیے وہ انجانے میں مجھے اپنا یہ راز دے بیٹھی تھی کہ وہ اکیلی ہے، ان کے گھر کوئی مرد نہیں۔ اس کا جواب میرا پسندیدہ تھا۔ مرد چاہے غریب بھی ہو تو مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا، اور مسلمان عزت کے معاملے میں کتنے سخت ہوتے ہیں مجھے اندازہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کی بات کی، مگر وہ انکار کر گئی اور بولی کہ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور میں بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلتا رہا تھا۔ وہ ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی۔ جس گھر میں وہ داخل ہوئی وہ بہت اچھا گھر تھا۔ میں نے گھر دیکھ کر قدم واپس موڑ لیے، مگر وہ لڑکی میرے ہاتھوں پر سوار ہو چکی تھی، اور میں نے ٹھان لی تھی کہ اس لڑکی کو اپنا کامیابی تک لے جانے والا مہرہ ضرور بنانا ہے۔ میں نے چند دنوں میں ہی اس کے گھر کے افراد کا پورا بایو ڈیٹا نکلوا لیا۔ اس لڑکی کے علاوہ گھر میں 2 اور 3 لڑکیاں بھی تھیں، جو کہ یقیناً اس کی چھوٹی بہنیں تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی بڑی سی چادر اوڑھے اسکول جاتی تھیں، مگر وہ اس لڑکی جیسی حسین نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر ایک دن وہ گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی تو بہت خاص باختہ سی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے جاتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے ہم بائی چانس ملے ہوں، لیکن اس لڑکی کو میرے ڈراموں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے بولی کہ معاف کیجیے گا، میں جلدی میں ہوں، مجھے آٹو لانا ہے کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ابھی ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میرے پاس گاڑی ہے، میں لے جاتا ہوں۔ میری آفر پر وہ لڑکی متذبذب ہوئی تو میں نے کہا کہ میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو آپ کی ماں کی حالت ہے انہیں جلد ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ وہ لڑکی بھی مان گئی، اور یوں میں ایک بار پھر اس پر احسان کر کے اس لڑکی کا دل جیت گیا۔ میں نے بہانے سے اسے یہ بھی سنایا کہ اگر وہ اب آٹو لینے جاتی تو لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ میں بار بار اسے جتا رہا تھا دنیا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے فیس بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور وہ لڑکی ایک بار پھر اپنے بیگ میں جھانکتی پیسوں کا حساب لگا رہی تھی۔ میں نے پیسے نکال کر فیس ادا کر دی۔ وہ لڑکی میری مہربانیوں سے بہت تنگ ہونے لگی۔ وہ فیس کی ادائیگی کے بعد سنجیدگی سے مجھ سے بولی کہ میں یہ رقم آپ کو کچھ دن تک دے دوں گی، برائے مہربانی مزید مجھ پر کوئی احسان نہیں کیجیے گا۔ اس لڑکی کو ایک انجان شخص کا اپنے معاملات میں دخل دینا ناگوار گزر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شکریہ کہتے کہتے نہ تھکتی، مگر وہ مجھے حد بتا رہی تھی اور احسان کرنے سے روک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دنیا کی چالاکیوں سے اتنی بھی انجان نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے منع کرنے پر اسے سمجھایا کہ اسے اگر کسی کا احسان نہیں چاہیے تو وہ کوئی کام کرے تاکہ اس کے گھر والوں پر دوبارہ کوئی تنگی نہ آئے۔ میں اسے نوکری پر اکسا رہا تھا۔ وہ لڑکی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میں لوہا گرم دیکھ کر مزید کہا کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو میرے پاس ایک کام ہے۔ وہ لڑکی چونک گئی اور پھر ٹالتے ہوئے بولی کہ ابھی تو میں اپنی والدہ کی صحت یابی چاہتی ہوں، پھر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ٹال رہی تھی، مگر میں یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ میری بات سوچنے لگی ہے۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے پر گھر چلی گئی۔ میں انتظار کرتا رہا، مگر ہفتہ گزر گیا، اس لڑکی نے فون نہیں کیا۔ میں زچ ہونے لگا۔ وہ لڑکی اتنی مشکل سے ہاتھ آ رہی تھی، اب میں یہ تو سمجھ چکا تھا وہ میرے کاروبار میں کبھی شامل نہیں ہوگی، مگر میں زبردستی کرنے کو بھی تیار تھا۔ جب ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ہاتھ نہ آئی تو میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا میں گزر رہا تھا تو سوچا اس کی والدہ کی طبیعت پوچھتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی کہ میری والدہ اس وقت دوا لے کر سو رہی ہے، وہ مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔
وہ مسلمان لڑکی تھی، ان کے ہاں نامحرم مرد کو گھر میں ایسے گھسنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ویسے بھی اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا اور واپس پلٹا۔ وہ لڑکی دروازہ بند کرنے لگی تو میں اچانک رک کر بولا کہ کیا آپ کو نوکری چاہیے؟ میرے ریسٹ ہاؤس میں ایک جگہ خالی ہے۔ میرے سوال پر وہ کچھ سوچ کر بولی کہ کام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ روزانہ شام کو اپنی نگرانی میں کمروں کی صفائی کروا کر دروازے لاک کروانے ہیں، بس اتنا سا کام ہے۔ وہ لڑکی حیران ہوئی تو میں نے وضاحت دی کہ میں اس کام کے لیے جو بھی لڑکی رکھتا ہوں وہ لاپرواہی کرتی ہے یا کمروں میں چوریاں ہونے لگتی ہیں، اس لیے مجھے ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے۔ میری وضاحت پر وہ لڑکی مان گئی اور میں خوش ہو گیا کہ شکار پھنس چکا تھا۔ اگلے روز ہی شام کے وقت وہ لڑکی پہنچ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ایک دو روز اس لڑکی کو وہی کام کرنے دیا۔ وہ لڑکی بھی بہت مطمئن ہو گئی تھی اور اس کو ابھی 5واں دن تھا جو میں نے کمرے میں خفیہ کیمرہ رکھا اور اپنی ایک ماہر ہندو لڑکی کو سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے سمجھانے پر اس کمرے میں جاتے ہی ہندو لڑکی نے منصوبے کے مطابق ٹھوکر کھا کر اس لڑکی پر جوس کا پورا جگ الٹ دیا۔ وہ مسلمان لڑکی گھبرا گئی اور اپنی چادر جھاڑنے لگی۔ ہندو لڑکی نے دروازہ بند کیا اور اسے کہا کہ میم مجھے چادر دے دیں، میں دھو دیتی ہوں، یہ جوس سے بھر چکی ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ مسلمان لڑکی نے انکار کرنا چاہا مگر میری ورکر نے اس سے زبردستی چادر لی اور باتھ روم میں دھونے چلی گئی۔ اس دوران وہ لڑکی گھبرائی ہوئی سی بغیر چادر کے کھڑی رہی تھی اور خفیہ کیمرے میں اس کے حسن کی ویڈیو بن چکی تھی۔ اس روز وہ لڑکی گئی تو میں نے اس کی ویڈیو سیو کی اور عربی شیخوں کو وہ ویڈیو دکھا کر لڑکی دکھائی۔ اتنی حسین اور انچھوئی لڑکی کو سن کر میری توقع کے عین مطابق اس لڑکی کے کروڑوں روپے قیمت لگنے لگی۔ میں خوش ہو گیا اور سب سے زیادہ قیمت دینے والے ایک عربی سے اس لڑکی کا ایک رات کے لیے سودا کیا اور اگلے روز وہ گاہک پہنچ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے آنے پر اسے اسی کمرے میں بھیجا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اتنی بڑی رقم لے کر خوش تھا، مجھے اس لڑکی کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس لڑکی کا احساس کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ عربی باہر نکلا اور سرخ چہرہ لیے خاموشی سے میرے پاس آیا اور مجھے لان تان کرتا جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ میں بکھلا گیا کہ اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ عربی مجھے برا بلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں گھبرا کر کمرے میں گیا تو وہاں وہ لڑکی چادر اوڑھے سنجیدہ سی کھڑی ہوئی تھی۔ پہلی بار میں کسی لڑکی کا سامنا کر کے شرمندہ سا ہو گیا تھا مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنا اونچا چوڑا عربی اس نازک سی لڑکی کو قابو نہیں کر پایا تھا۔ میں اس لڑکی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ عربی ایسے کیوں چلا گیا اور وہ غصے میں کیوں تھا۔ وہ لڑکی سرد چہرہ لیے کھڑی تھی اور وہاں سے جانے لگی مگر میں اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ لڑکی جان چکی تھی میں کیا کاروبار کرتا ہوں، اب اس کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ عربی اگر اسے ناپسند کر گیا تھا تو میں مزید گاہک ڈھونڈ لیتا۔ وہ لڑکی راستہ روکے جانے پر ترش لہجے میں بولی کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تم جیسے شیطان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ میں تب تک سنبھل چکا تھا، شرمندگی کا جو پہلا جھٹکا تھا میں اس سے سنبھل چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب تم نہیں جا سکتی، تم جان چکی ہو میرا کاروبار کیا ہے، تو بحث کرنے کا یا رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری بات پر بالکل چپ سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے مگر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ لڑکی خوف زدہ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی کہ میرا راستہ مت روکو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا فکر مت کرو، میرے ساتھ جو لڑکی کام کرتی ہے اس لڑکی کے گھر والوں کو میں ماہانہ خرچ بیچتا رہتا ہوں، تمہارے گھر والوں کو بھی رقم ملتی رہے گی، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو کہا اور کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس لڑکی نے چیخنا چلانا نہیں کیا، نہ ہی مجھے بار بار آزاد کرنے کی درخواست کی تھی۔ میں پرسکون ہو گیا کہ وہ لڑکی زیادہ مسئلہ نہیں کر رہی، وہ میری سوچ سے زیادہ بزدل لڑکی نکلی تھی۔ میں نے دوسرا گاہک ڈھونڈا اور چند دنوں تک دوسرے گاہک کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ گاہک بھی چند ایک گھنٹہ کمرے میں رہا مگر وہ بھی ایسے ہی خالی ہاتھ نکلا اور مجھے عربی میں غصے سے لان ملامت کرنے لگا اور اپنی رقم بھی واپس چھین لی۔ میں بوکھلا گیا، یہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ وہ ایک چھوٹی سی بزدل لڑکی کسی کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نہ اس کے کمرے میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی، نہ وہ لڑتی جگڑتی تھی، لیکن وہ جانے کیسے مردوں کو خود سے دور رکھتی تھی۔ میں عربی گاہک ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مرد مجھے کیا بول کر جاتے تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ جب کمرے میں جاتا تو وہ لڑکی سکون سے ایک طرف بیٹھی ہوتی، نہ وہ گھبرائی ہوئی ہوتی تھی نہ روئی ہوئی ملتی تھی۔ ہر بار سامنا ہونے پر صرف ایک جملہ بولتی تھی کہ مجھے جانے دو، تم اچھا نہیں کر رہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری سنگ دلی پر وہ مجھے ہر بار باور کرواتی تھی کہ میں تمہارا یہ کاروبار کبھی نہیں چلنے دوں گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اس کے گاہک ڈھونڈتا رہا اور اگلی بار میں پہلے سے ہی بتا دیتا کہ لڑکی انچھوئی ہے اور اس کو کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں ڈکے چھپے الفاظ میں بتا دیتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی،
وہ مرد اس بات سے لطف اندوز ہوتے تھے اور خوش ہو کر آتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ مرد جانے کیوں ہار مان جاتے تھے۔ انگلش میں ہم سودا طے کرتے تھے اور مگر جب مجھ پر غصہ کرتے تو خالص عربی میں لعنت ملامت کر کے چلے جاتے۔ میں الجھ کر رہ جاتا۔ وہ لڑکی مجھے بلندیوں تک لے جا سکتی تھی، مجھے لگا تھا اس کی وجہ سے میرے کئی عربی مردوں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، مگر وہ لڑکی میرے تعلقات خراب کرتی جا رہی تھی۔ جو ایک بار اس لڑکی کے پاس جاتا تھا وہ مجھ سے رابطہ ہی ختم کر دیتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری توجہ باقی لڑکیوں سے ہٹ گئی۔ میں نے کچھ دن اس لڑکی کو ریسٹ دیا اور باقی لڑکیوں کو بیچ کر پیسہ جمع کرنے لگا۔ میں نے ایک دو بار اس معاملے پر اس لڑکی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ مجھے اتنی سرد نظروں سے گھورتی تھی کہ مجھ جیسا عیار انسان بھی چپ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی، میں پھر بھی عربی شیخوں کو بلا لیتا، لڑکی کا سودا کرتا تھا۔ جتنی بڑی رقم ایک رات کے لیے وہ عربی دے سکتے تھے اور کوئی اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی عربی مردوں کے ہاتھ پر چھا گئی، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر بار گاہک بلاتا اور ہر بار وہ گاہک اسی طرح 2 گھنٹے کمرے میں بند ہوتے اور بالکل خاموشی چھائی رہتی۔ نہ جانے وہ لوگ کمرے میں کیا کرتے تھے اور کیوں خالی ہاتھ باہر آتے تھے۔ اب میں غصہ کرنے کی بجائے حیران ہو رہا تھا، میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے تھک کر اس لڑکی سے بات کی اور اس سے کہا کہ جب تم جان چکی ہو کہ تمہیں اب یہی کاروبار کرنا ہے اور یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی، پھر کیوں میرا کاروبار خراب کر رہی ہو؟ تم اس کا انجام نہیں جانتی ہو؟ اگر میں نے ایک دن یہاں کے کسی وحشی کے حوالے کیا تو تمہاری یہ پاکیزگی اور معصومیت ایک پل میں ہی خاک ہو جائے گی۔ میری بات پر اس لڑکی نے جو حرکت کی وہ مجھے ہکا بکا چھوڑ گئی۔ وہ لڑکی ڈرنے کی بجائے سکون سے مسکرائی اور اطمینان بڑے لہجے میں بولی کہ تمہارا کاروبار مجھ سے نہیں چلے گا۔ میں اس کے اطمینان پر حیران ہونے لگا۔ اس کے پاس کیا تھا جس کے بل پر وہ ایسے سکون سے کھڑی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ تم اتنی بہادری مت دکھاؤ، تم بھول رہی ہو، تم لڑکی ہو۔ جس روز میں نے تمہاری مہلت ختم کی اور نرمی کی بجائے سختی کروں تو تمہاری ہمت نہیں ہوگی میرا ہاتھ روک سکو۔ میری دھمکی پر اس لڑکی نے اطمینان سے مجھے جو جواب دیا وہ مجھے ساکت کر گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں غصہ ہونے کے باوجود اس لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ میری نیت خراب تھی اور مجھے وہ لڑکی اچھی بھی بہت لگی تھی، مگر اس کا جملہ میرے دماغ سے چپک گیا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ جو راز تھا وہ لڑکی بتا چکی تھی، مگر میرا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں نے غصے سے ایک اور عربی سے سودا طے کر دیا۔ وہ عربی پہلے روز سے اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا، مگر وہ قیمت کم دے رہا تھا اور 3 دن کے لیے لڑکی مانگ رہا تھا۔ میں پہلے اسے انکار کرتا آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا تھا، مگر میں نے اس عربی سے سودا طے کر دیا۔ میں جانتا تھا وہ دیوانہ تھا، وہ اس لڑکی کو بالکل مہلت نہ دیتا اور نہ ہی وہ نرمی برتتا۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس عربی کو 3 دن کے لیے وہ لڑکی دے کر لاکھوں کما کر پھر اس لڑکی کو اپنا نشانہ بناؤں گا، اور میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس لڑکی کا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ اس کا وہ جملہ میرے اندر آگ بڑھ گیا تھا۔ وہ عربی گاہک آیا تو میں نے اسے وہ کمرہ دکھا دیا اور خود باہر بیٹھ گیا۔ میں اس لڑکی کو 3 دن کے لیے اس عربی کے حوالے کر دیا تھا اور اس عربی کی دی ہوئی رقم اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال کر ایک ہوٹل کو خریدنے کی بات کرنے لگا۔ مگر ہمیشہ کی طرح 2-3 گھنٹے گزرے کہ وہ عربی کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم ایک گھٹیا مرد ہو اور تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا اس لیے مجھے سمجھ آ رہی تھی، اور وہ مجھ سے بول رہا تھا کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے تم ہمارے بارے میں پہلے جان لو پھر ہمارے ساتھ کام کرنا۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ اس عربی نے بھی ہمیشہ کی طرح مجھ سے پیسہ واپس مانگ لیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں تمہیں لڑکی دے چکا ہوں، اس کے بعد یہ تمہارا کام ہے، اس کو قابو کرو، میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا کہ ہر مرد 2-3 گھنٹے گزار کر پیسہ واپس مانگ لیتا تھا۔ اس لڑکی نے عجیب تماشا بنا رکھا تھا۔ وہ عربی بڑک کر بولا کہ تم جانتے بھی ہو وہ لڑکی کیسی ہے، کیا وہ سودا کرنے کے قابل ہے؟ تم اس لڑکی سے کاروبار چلا رہے ہو، میرا پیسہ واپس کرو ورنہ پولیس بلا کر تمہارا یہ غیر قانونی کام کھول کر رکھ دوں گا۔ میں اس عربی کی بات پر بری طرح گھبرا گیا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا کشش ہے کہ وہ عربی اس کے حق میں کھڑا ہو گیا اور مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کا 60 لاکھ لے کر بیٹھا تھا۔ اس عربی نے پائی مجھ سے واپس لی۔ مجھے اس ہوٹل کا سودا کینسل کر کے اس عربی کو پیسہ دینا پڑا۔ میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ عربی چلا گیا اور میں مٹھیاں بینچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی عجیب تھی جو میرے کاروبار میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ وہ میرا کاروبار ٹھپ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے رہ کر اپنی ہار محسوس ہو رہی تھی۔ میں غصے سے بھر چکا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس لڑکی کی عزت و ناموس مٹی میں روند دوں، مگر میں بے بسی سے مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ میں چاہتا تھا جا کر اس لڑکی سے بات کروں، مگر میں بیٹھا رہا کیونکہ میں اس لڑکی کا جواب جانتا تھا۔ وہ لڑکی بے چین تھی، آزادی چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہی نظر آتا تھا۔
اور وہ اس ایک کمرے میں مطمئن بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی عزت خراب ہوئی، نہ اس کو کوئی مرد چھونے کی ہمت کر سکا، اس کا وجود داغدار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا جملہ اب بھی یاد آ رہا تھا جب اس روز میرے پوچھنے پر وہ اطمینان سے بولی تھی کہ تم چاہے جتنی طاقت دکھا لو اور تم چاہے جتنے بھی مضبوط مرد ہو، میرے پاس میرے خدا کی طاقت ہے۔ میں بظاہر کمزور ہوں مگر میرے ساتھ میرے خدا کا سہارا موجود ہے اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ رہو گے۔ مجھے اس کے الفاظ بے یقین کر رہے تھے۔ کوئی انسان اپنے خدا پر اتنا یقین کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا یقین بالکل ہلکا نہیں پڑ رہا تھا، اور شاید یہ اس کا یقین تھا کہ وہ اب تک محفوظ تھی اور میں اس کا یہی یقین توڑنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ میں نے آخری بار کوشش کی، میں نے پھر سے ایک عربی سے اس کا سودا طے کیا اور اپنی ورکر لڑکی سے کہا کہ گاہک کے پہنچنے پر اس لڑکی کو نشہ ملا جوس پلا دینا تاکہ وہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میرا منصوبہ مکمل تھا۔ جو ہی وہ گاہک پہنچا، میری ورکر نے جا کر اس مسلمان لڑکی کو جوس دے دیا۔ وہ ہر بار کی طرح گاہک کے آنے سے انجان تھی، اس لیے جوس پی لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو جوس پیتے دیکھا اور سکون سے اس گاہک کو بیچ دیا۔ وہ عربی کمرے میں چلا گیا، میں باہر بیٹھا رہا۔ پھر پہلی بار میں اٹھا اور چھپ کر اس کمرے میں جھانکنے لگا۔ سامنے کا منظر مجھے حیرت سے گنگ کر گیا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی، بار بار زمین پر سر ٹکا کر سجدہ کر رہی تھی۔ وہ عربی اس کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسی طرح زمین پر بیٹھی اپنی عبادت کرتی رہی۔ وہ عربی اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ خود بھی مسلمان تھا، اس لیے اس نے لڑکی کی نماز میں خلل نہیں ڈالا تھا۔ میں اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ بے ہوش نہیں ہوئی، اور اس کی اتنی لمبی نماز پر وہ عربی شرمندہ ہو گیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں اب ساری بات سمجھ چکا تھا، کیوں وہ عربی مجھے لان تان کر کے جاتے تھے اور کیوں وہ مجھے اس لڑکی سے کاروبار کروانے پر ملامت کرتے تھے۔ میں نے اب تک اس لڑکی کے لیے عربی گاہک ہی ڈھونڈے تھے جو سب مسلمان تھے، اور اس نمازی لڑکی کو یوں نفل پڑھتا دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے۔ عربی کسی لڑکی سے زبردستی کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے، اور اس لڑکی کو عبادت سے گھسیٹ کر اس پر زبردستی کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ فوراً ہار مان کر مجھے ہی لعنت دے کر چلے جاتے۔ وہ عربی بھی چلا گیا۔ میرے غصہ کرنے پر ورکر نے کانپتے ہوئے بتایا کہ اس سے وہ نشہ آور دوا گر کر ضائع ہو گئی تھی، اس لیے اس نے خالی جوس پلا کر مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ مجھے تب اس لڑکی کی باتیں یاد آئیں۔ اس کا یقین غلط نہیں تھا، اس کی حفاظت کرنے والا اس کا خدا تھا، اور میرا ہر منصوبہ اللہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا اور کتنے روز تک وہ کاروبار نہیں کر پایا۔ اب میرا دل مجھے مسلمان ہونے پر اکساتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس خدا کی عبادت کروں جو اپنے بندوں کی ناممکن حال میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ شاید میں کبھی اپنے دل کی بات مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک اس ہندو کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔